कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम खुदा के जिंदा कलाम में से पैदाइश से मुकाशवा तक तमाम कुतब का मुताला आपके लिए पेश कर रहे हैं। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे की तीसरी शायराना किताब है और हम इसके 17वें बाब पर हैं। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई अमीन खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। भाई मोइन खुश आमदेद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई मोइन 17वें बाब की पहली आयत से लिखा है, सलामती के साथ खुश्क नवाला इससे बेहतर है कि घर नेमत से पुर हो और उसके साथ झगड़ा हो। उसने बाब का आगाज खुश्क नवाले और अमन से किया। इससे क्या जाहिर होता है? दर हकीकत घर में अमन और खुशी का होना खाने पीने की अशिया से ज़्यादा अहम है, बजाय इसके कि घर में खाने पीने की अशिया का वाफिर मिकदार में होना। और इंसान को सलामती कहाँ से मिलती है ये अहम है, क्योंकि बाद में हम इसको इंसान के इत्मीनान से जोड़ेंगे और घर में चाहे सूखा नवाला ही क्यों ना हो, पर खुदा इसके साथ अमन और सलामती देता है। बाइबल में लिखा है कि शरीर के लिए सलामती नहीं। गौर करें कि उसने गरीब शरीरों का नहीं कहा। बेशक उसके पास बहुत खजाना और ज़बिये हों, पर उसके लिए सलामती नहीं, क्योंकि घर में सलामती होने से ही इंसान को इत्मीनान मुयस्सर होता है। घर में सलामती होने से इंसान जिस भी हालत में हो खुश रहता है। हालांकि एक खुश्क नवाला उसके और उसके बच्चों के लिए रोटी को पूरा नहीं कर सकता, पर वो सलामती से रहता है। और अगर वो मुश्किल हालात का सामना करे तो खाने के अलावा क्या उनकी जिंदगी में सलामती होगी? मुझे बाइबल मुकद्दस में से शुनीमी औरत की कहानी याद है। वो बहुत मुश्किल हालात में से गुजरी और उसका बेटा मर गया। और जब उसका बेटा मर गया तो उसने उसे अलीशा के बिस्तर पर लेटा दिया। और तब अलीशा ने जहाजी को भेजा कि जाकर उससे पूछे कि क्या तू खैरियत से है, तेरा शौहर तेरा बच्चा खैरियत से है? जी हाँ। ये इत्मीनान कहाँ से आया? उसे भरोसा था, क्योंकि खुदावंद तारीक हालात में भी इत्मीनान बख्शता है। सलामती का ताल्लुक खुदावंद से है और परेशानियों के बारे में लिखा है कि किसी बात की फिक्र न करो, बल्कि हर बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नतों के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदावंद का इत्मीनान जो समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह में महफूज रखेगा। सही। जिस घर में मसीह ना हो उसमें जितनी भी कुर्बानियां मौजूद हों, वो घर बस एक कत्ल गारत की जगह बना रहता है। जिस घर में मसीह पर ईमान लाए बगैर ही इतनी कुर्बानियां दी जाएं, वो कत्ल गारत और इख्तलाफ का घर होता है। भाई अमीन, दूसरी आयत है, अक्लमंद नौकर उस बेटे पर जो रुसवा करता है हुक्मरान होगा और भाइयों में शामिल होकर मिरास का हिस्सा लेगा। अक्लमंद नौकर से क्या मुराद है? अक्लमंद नौकर दाना होता है, वो खुदावंद की मर्जी जानता है। इस आयत से कुछ लोग उलझ जाते हैं। उसने बेटे और नौकर के बीच मुआवजा नहीं किया, उसने अक्लमंद और सवा करने वाले के बीच मुआवजा किया है। अक्लमंद नौकर उस बेटे पर जो रुसवा करता है हुक्मरान होगा। दाना नौकर मालिक की मर्जी बजा लाता है, इसलिए मालिक उसकी तारीफ करता है और उसको मिरास में हिस्सा देता है। सो वो भाइयों में शामिल होकर मिरास का हिस्सा पाता है। यहाँ ये तंबीह दी गई है कि रुसवा करने वाले बेटे ना बने। ईमानदार और खुदा के फर्जंद होते हुए हम उसके वारिस और मसीह के साथ मिरास में शामिल हो चुके हैं। पर यहाँ मसला ये है कि रुसवा करने वाला बेटा दाना नहीं है, इसलिए बाप अपने मिरास के लिए उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन अगर नौकर अक्लमंद हो तो मालिक उसको बड़ा मुकाम देता है। मसलन अब्राहम के पास दाना नौकर था, दमिश्क का अलीअज़र। अब्राहम को इस पर भरोसा था, यहाँ तक कि उसने अपने बेटे इसहाक के लिए बीवी लाने को उसको कहा। सही। भाई अमीन, तीसरी आयत है, चांदी के लिए खटाली है और सोने के लिए भट्टी, पर दिलों को खुदावंद परखता है। चांदी का खटाली का खुदावंद के दिलों को जांचने से क्या ताल्लुक है? इस आयत में ये बयान हुआ है। जी, चांदी को खालिस करने के लिए सुनार उसको कटाली में डालकर आग पर डालता है जब तक वो पिघल ना जाए। यूं
اس میں سے تمام ملاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ بالکل خالص ہو جاتی ہے۔ سونے کے لیے بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اس کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے تاکہ خالص ہو جائے، جیسے چاندی کو خالص کرنے کے لیے کٹالی میں رکھتے ہیں اور سونے کو بھٹی میں تپاتے ہیں، ویسے ہی خداوند ہمارے دلوں کو جانچتا ہے تاکہ ہم میں سے سب خامیاں نکل کر باہر نکل جائیں، بالکل جیسے چاندی کو خالص کرنے کے لیے آگ میں تپائیں، سونے کو بھی یوں خالص کرتے ہیں۔ خداوند بھی مشکلات اور تکالیف کے ذریعے ہمیں صاف کرتا ہے۔ پطرس نے پہلے خط کے پہلے باب میں کہا، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو۔ غور کیجیے گا، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، اور یہ اس لیے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت بیش قیمت ہے۔ خداوند نے مشکلات کے ذریعے ایوب کو اس خامی سے پاک کیا کہ وہ خود کو راست سمجھتا اور پالوس رسول کو مشکلات سے گزرتا کہ پھول بن جائے۔ پچھلے باب میں لکھا ہے کہ خداوند روحوں کو جانچتا ہے اور یہاں دلوں کو جانچتا ہے۔ پچھلے باب میں لکھا ہے خداوند روحوں کو جانچتا ہے اور صحیح۔ یہاں دلوں کو جانچتا ہے۔ بالکل جی، کیونکہ وہ روحوں کا چشمہ ہے اور دلوں کا چشمہ ہے۔ اچھا ہے کہ انسان ہمیشہ خداوند کے پاس جائے، اور جیسا کہ زبور 139 میں لکھا ہے، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور واپس آ کر مطالعہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خدا نے ایوب نبی کو مشکلات اور مصیبتوں میں سے گزارنے کی اجازت دی۔ اس نے پولس رسول کے گوشت میں کانٹا چبھویا، اسی طرح ایماندار کو بھی ایمان کے لیے ظلم و ستم اور شہادت کے دور سے گزارتا ہے۔ کلیسیا نے ستم سہے اور اس میں سے تربیت پا کر ابھری۔ اس مشکل دور میں کلیسیا میں ایسی روحانی بحالی آئی جیسی اور کبھی نہیں آئی۔ خوش آمدید ناظرین، ہم امثال کی کتاب کے 17ویں باب کا مطالعہ جاری رکھنے کے لیے حاضر ہیں۔ بھائی معین، چھٹی آیت ہے، بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے تاج ہیں اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہیں۔ یہاں پر اس نے 3 نسلوں کی بات کی، دادا، والد اور پوتا۔ دادا اپنے پوتے کو سر کا تاج اور عزت سمجھتا ہے، اور بچوں کے لیے وہ فخر کا باعث ہے، اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہیں۔ آپ ان نسلوں یعنی دادا، باپ اور پوتے کے درمیان اس تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، میں یہاں پر کہوں گا کہ یہ ایک خاندان کا ایک قریبی رشتہ ہے، خدا کے مطابق یہ اہم ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ان میں ایسا اتفاق ہوتا ہے جو آج کل کم ہی نظر آتا ہے، اور یہ آج کل کے دور میں غیر معمولی ہے کہ ایک ہی خاندان کی 3 نسلوں میں اتنا قریبی تعلق ہو، کیونکہ اب نئے زمانے کی تعلیم ہے اور بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ بزرگ اپنے بیٹے کو اور بیٹا اپنے بچوں کو دیکھتا ہے۔ بزرگ کے لیے پوتے پوتیاں فخر کا تاج ہیں، ان کے لیے ان کے بچے اور ان کے بچوں کے بچے ان کا تاج ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب بزرگ بچوں کو پیار دیتے ہیں اور ان کے بچے بھی اپنے بڑوں اور بزرگوں کو عزت دیتے ہیں، اور پیدائش 48ویں باب میں ایک اچھی مثال موجود ہے۔ یوسف اپنے بیٹوں کو یعقوب کے پاس ملوانے لایا۔ یہاں دادا، باپ اور پوتے موجود ہیں۔ جب یعقوب نے انہیں دیکھا تو خوشی کی اور کہا، صرف یوسف نہیں بلکہ اس کے بیٹے خدا کے عظیم تحفوں میں سے ایک ہیں، اور یوسف سے کہا، مجھے خیال بھی نہ تھا کہ میں تیرا منہ دیکھوں گا، لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی۔ اور اس نے انہیں گلے لگا کر کہا کہ یہ تیرے نہیں میرے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہیں، یعنی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے والدین پر فخر کرے، بے شک اس کے باپ کی نوکری اور مقام سادہ ہو، لیکن باپ ہوتے ہوئے
وہ ہمارے لیے فخر کی بات ہو۔ اور ہم اکثر ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے والدین کو نظر انداز کرتے ہیں، پر خداوند ان کے بیٹے پر مہربانی کرتا ہے اور ایک سادہ باپ کا بیٹا عزت دار نوکری پاتا ہے، چاہے اس کا باپ سیکیورٹی گارڈ ہو یا پھر کسان۔ ایسی نوکریوں کی لوگ عزت نہیں کرتے، اس لیے اکثر بیٹے انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ پر میں ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا ہوں، جب اس کا باپ یعقوب اس کے پاس آیا تو یوسف مصر کے دوسرے بڑے مقام میں تھا، تو بھی اس نے اپنے باپ کو بہت عزت دی۔ یقیناً راست بازی ہمیں ماں باپ کی عزت اور تمجید کرنا سکھاتی ہے۔ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا۔ چلیے اب مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ میرا سوال جو ہے 7ویں آیت سے ہے۔ جی، لکھا ہے خوش کوئی احمق کو نہیں سجتی تو کس قدر کم دروغ گوئی شریف کو سجے گی۔ خوش گوئی کے کیا معنی ہے؟ جی، 7ویں آیت میں خوش گوئی سے کیا مراد ہے؟ احمق خوش گو نہیں اور اس کے منہ سے شفقت کی باتیں نہیں نکلتی، اور اگر وہ اس پر نہیں سجتی اور غیر مناسب لگتی ہیں، کیونکہ یہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک پرانے عہد نامے سے مثال دینا چاہوں گا۔ ساؤل کے بادشاہ بننے سے پہلے یہ جانا جاتا تھا کہ اس کا نبیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ نبیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جب اس نے سیموئیل کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے۔ جی۔ پر یہاں میں کہوں گا کہ جب خداوند کا روح اس پر آیا تو اس نے نبیوں میں نبوتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ قیس کے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے۔ پر میں یہاں پر پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ساؤل نبیوں میں شامل ہے؟ دراصل ایسا ٹھیک نہیں۔ جی، آپ نے ٹھیک کہا۔ کبھی کبھی لوگ ایسے شخص سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیا تم بیمار ہو یا کچھ کیا اور تم ہوا ٹھیک ہے؟ ہو؟ سامری عورت احمق اور لا علم تھی، اس نے ایک سچی بات کہی۔ اس نے کہا ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ یروشلم میں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے یہ بات ثابت کی جب وہ برائی میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے حالات کے ساتھ یہ الفاظ مناسب نہیں لگتے تھے۔ بھائی عیاد، جب ایماندار غلط راہ پر چلے یا پھر غلط جگہ پر ہو اور پھر سچ بولنے کی کوشش کرے تو عجیب لگتا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ مثلا جب لوط نے اپنے داماد کو اس آگ کے بارے میں آگاہ کیا جو شہر کو تباہ کر دیتی، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تانا مار رہا ہے۔ اس نے سوچا اگر ایسا ہے تو لوط خود وہاں سے کیوں نہیں گیا؟ صحیح، وہ وہاں کیوں ہے؟ جی بالکل ٹھیک۔ بھائی امین 16ویں آیت ہے، حکمت خریدنے کو احمق کے ہاتھ میں قیمت سے کیا فائدہ ہے، حالانکہ اس کا دل اس کی طرف نہیں۔ وہ اس بات پر حیران ہے کہ احمق کے پاس حکمت خریدنے کی قیمت کیوں موجود ہے جبکہ اس کے پاس عقل نہیں۔ کیا حکمت خریدی جا سکتی ہے؟ در حقیقت خدمت کو آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے ہیں۔ انسان کے پاس حکمت کو حاصل کرنے کی خواہش اور فہم موجود ہو۔ بہت سے لوگ امیر اور پیسے والے ہوتے ہیں پر ان کے اندر خدا کا کلام سیکھنے کی خواہش موجود نہیں ہوتی ہے۔ اس نے یہ سوال کیا، احمق کے ہاتھ میں قیمت کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی احمق کے پاس اس قیمت کے ہونے کا کیا فائدہ ہے جبکہ اس کے اندر وہ فہم اور سمجھ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بائبل کے ترجمے کے مطابق ہے۔ جی ٹھیک ہے، لہٰذا حکمت کو پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ بالکل، کسی کے ہاتھ میں جتنا بھی پیسہ ہو وہ حکمت کو نہیں خرید سکتا، لیکن جب ہم مسیح کو نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو خدا ہمیں حکمت بخشتا ہے۔ جی، ایسا یعقوب ہی ہے؟ کے خط میں اس کے پہلے باب میں لکھا ہے، اگر تم میں کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کچھ فیاضی کے ساتھ دیتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جس کسی کو بھی حکمت چاہیے وہ ان خزانوں سے بلکہ سونے اور چاندی سے زیادہ اس کو تلاش کرے۔ صحیح۔ بھائی معین 17ویں آیت میں لکھا ہے، دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہاں پر اس نے دوست اور بھائی کی بات کی۔ دیکھیں بھائی، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک دوست آپ کا قریبی ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور ایک راست دوست کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ضروری ہے جو ہم سے محبت رکھے، یہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ اور دوسری طرف اس نے کہا کہ بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے، اور جو ہر صورتحال اور ہر وقت میں محبت رکھے وہ آپ کا راست دوست ہے جس کے ساتھ صحیح۔ رشتہ رکھنا خوب ہے۔ لیکن بھائی ایسے دوستوں کے لیے ہم کیا کہیں گے جو بھائیوں سے بھی بڑھ کر اپنی دوستی نبھاتے ہیں؟ ان کے لیے نئے عہد نامے میں لکھا ہے، اپنے ان لوگوں سے
جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت آخر رکھتا تک۔ رہا، اور پرانے عہد نامے میں داؤد اور یونتن کی دوستی اچھی مثال ہے۔ ان کی دوستی اور محبت عظیم تھی، پر اس کے مرنے کے بعد سب ختم ہو گیا۔ صحیح۔ لیکن مسیح کی موت میں بھی اس کا پیار ظاہر ہوا، اور کیا یہ بائبل سچ ہے۔ مقدس میں ایسے اصول ہیں جن کی بنیاد پر ہم اپنے دوست چنیں اور ان کے ساتھ اپنی باتیں بانٹیں اور ان کا سہارا لیں؟ دراصل امثال کی کتاب کا سارا نہیں، پر زیادہ حصہ نوجوانوں سے مخاطب ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے کہ دوست چنتے ہوئے محتاط رہیں، کیونکہ بعد میں آپ کو اس سے مدد کی امید ہوتی ہے۔ میں چند باتوں کا ذکر کروں گا۔ پہلے، آپ وہ دوست چنیں جو ایماندار ہو اور خدا کا خوف مانے، اور وہ آپ سے بڑا ہو تاکہ آپ اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ لڑکی اور لڑکا دوست نہیں ہو سکتے، وہ دونوں یا تو لڑکیاں ہوں یا دو لڑکے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ روت کی کتاب کے 2 باب میں جب روت بوائز کے کھیت میں گئی تو اس نے روت سے کہا، میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا۔ اور روت نے جا کر اپنی ساس سے کہا، اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا۔ اور اس تجربہ کار عورت نے اس سے کہا، یہ اچھا ہے کہ تو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کر، کیونکہ بوئز کے کھیت میں فصل کاٹنے والے جوان موجود ہوتے ہیں، تاکہ اس کی دوستی جوان آدمیوں کی بجائے جوان عورتوں سے ہو۔ اور یہ دوستی صحیح کے بھی لیے ہے۔ دونوں دوستوں کا قریب ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اپنی باتیں اور پریشانیاں بانٹیں اور ان دونوں کو ایک دوسرے تک رسائی حاصل ہو، کسی وقت بھی مل سکیں۔ ایسا لڑکی اور لڑکے کے لیے یا مرد اور عورت کے بیچ مناسب نہیں۔ ہم خیال ہوں تاکہ ایک دوسرے کو قریب سے جان سکیں، اس لیے قریبی دوست ایک ہی جنس کے ہوں، ایک طرح کے۔ ان دونوں کے خیال ملنے چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ ایسا ہی ہے؟ آموز 3 باب میں لکھا ہے کہ اگر 2 شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکتے ہیں؟ دونوں کا ہی راضی ہونا لازم ہے۔ صحیح۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 22ویں آیت ہے، شادمان دل شفا بخشتا ہے لیکن افسردہ دل ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ شادمان دل کا بدن کی شفا سے کیا تعلق ہے؟ جی، شادمان دل کا بدن کی شفا سے کیا تعلق ہے؟ در حقیقت شادمان دل اور بدن کی شفا میں تعلق موجود ہے۔ اگر کوئی افسردہ ہو تو اس کا جسم بھی افسردہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اداسی سے بہت سی دل کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے۔ شادمان دل شفا بخشتا ہے۔ جب ایماندار خداوند اور اس کے کلام سے رفاقت رکھے تو وہ شادماند ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کا جسم بھی صحت مند ہوتا ہے۔ مثلاً پرانے عہد نامہ میں جب دانیل اور اس کے ساتھیوں نے بادشاہ کا کھانا کھانے سے انکار کیا، انہوں نے ساگ پات کھایا اور 10 دن کے بعد اس کا نتیجہ دیکھا۔ ان کی صحت اور ان کا جسم باقیوں کی نسبت صحت مند تھا۔ اگر شادماند ہو تو ہمیشہ صحت مند رہنا چاہیے۔ یہ شادمانی ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ بھائی معین، 23ویں آیت میں لکھا ہے، شریر بغل میں رشوت رکھ لیتا ہے تاکہ عدالت کی راہیں بگاڑے۔ اس نے رشوت کی یہاں پر بات کی۔ ہم نے پہلے بھی کہا کچھ لوگ اس کو تحفے کا نام دیتے ہیں، لہٰذا رشوت سے عدالت کی راہ کس طرح بگڑتی ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق اس سے عدالت کی راہ بگڑتی ہے۔ اسی لیے پرانے عہد نامے میں شریعت میں خداوند نے لوگوں کو یہ حکم دیا، خاص کر کے قاضیوں اور بادشاہوں کو رشوت لینے سے منع کیا، کیونکہ رشوت لینے سے صحیح غلط اور غلط صحیح میں بدل جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ رشوت بناؤں کو اندھا کر دیتی ہے، اور لکھا ہے کہ صادق کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے۔ یعنی جو رشوت لیتا ہے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اسی لیے اگر کسی پر فیصلہ کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو تو وہ رشوت ہرگز نہ لے۔ میں یہ کہوں گا کہ رشوت صرف حکومتی اداروں میں ہی نہیں دی جا رہی، بلکہ یہ گرجا گھر اور روحانی معاملات میں بھی دی جاتی کیسے؟ ہے۔
مثلاً جب شمعون جادوگر نے پطرس اور یوحنا کو سامریا میں دیکھا کہ جب وہ لوگوں پر ہاتھ رکھتے تھے تو روح القدس پاتے تھے، پر اس نے پطرس اور یوحنا کو پیسے دیے کہ اس کو بھی یہ طاقت دیں تاکہ جب وہ بھی لوگوں پر ہاتھ رکھے تو وہ بھی روح القدس پائیں۔ یقیناً وہ اس طاقت کو تاکہ خریدنا آگے چاہتا بیچے۔ تھا تاکہ اس کو وہ مزید بیچ سکے۔ صحیح۔ اور اس نے اس سے کہا، تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کی سی کراہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے، اور کاش کہ خداوند ہماری حکومتی اداروں میں بھی رشوت دینے اور لینے سے محفوظ رکھے۔ رشوت کے معنی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی قیمت ادا کرنا جس کے آپ لائق نہ ہوں، مستحق شریر کو نہ ہوں۔ راست ٹھہرانا یا راست کو الزام دینا یا پیسے دے کر ایسی چیز حاصل کرنا جو آپ کی نہ ہو، یہ سب رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے لینے خداوند والے ہمارا پر محافظ زیادہ ہو۔ ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے بعد وہ عدالت بگاڑ دیتا ہے۔ صحیح۔ میں رشوت اور تحفے کے درمیان ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ آدمی کا خزانہ اس کے لیے جگہ کر لیتا ہے اور بڑے آدمیوں کے حضور اس کی رسوائی کر دیتا ہے۔ مثلاً جب یعقوب نے اپنے 10 بیٹوں کو یوسف کے پاس دوسری بار مصر بھیجا تو بنیامین بھی اس کے ساتھ گیا، اور اس نے کہا کہ یوسف کے لیے تحائف لے جائیں، سو وہ یوسف کے لیے تحفے لے کر گئے، سادہ تحفے۔ سچی محبت کا اظہار ہے، یہ تحفہ سچی محبت کی روشنی میں قابل قبول ہے، جبکہ رشوت کا مقصد عدالت کو ہمیشہ کے لیے بگاڑنا ہے، مثلاً جیسے تحائف دے کر کسی کو بگاڑ دینا۔ ان دوست دونوں کا آپس میں فرق ان کے تحفوں کا مقصد لین میں دین ہے۔ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ تحفہ دے کر کچھ کے واپس لیے۔ کسی چیز کی توقع کرتے ہیں تو یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ جی بالکل ہو سکتا ہے، پر رشوت قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح۔ سیدھی سی بات ہے کہ ٹھیک ہے۔ تحفے ان کے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ تحفے ان کے پیار کا اظہار ہیں۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے اب ان کی رائے جانتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہیں۔ جب باپ دادا دیندار ہوں تو بیٹا اپنے باپ کے لیے فخر کا باعث ہوگا۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کے فخر کا خیال رکھیں تاکہ ان کے بچے بھی دیندار ہوں، اور جب بڑے ہوں تو ان کے فخر کا باعث بنیں۔ صحیح۔ بہت سے گھر سلامتی کی تلاش کرتے ہیں، پر سلامتی کے شہزادے کے بغیر سلامتی نہیں آ سکتی۔ صحیح۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں شرف بخشا۔ خداوند کے فضل سے اگلی قسط میں مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، آج ہم نے 17ویں باب کا مطالعہ کیا، اور یہ بائبل مقدس کا ایک عظیم حصہ ہے۔ اس میں ہماری نسل کے رشتوں کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ دادا اور پوتے کا رشتہ، والدین اور اولاد کا رشتہ، کیسے ان رشتوں کی عزت کی جائے۔ بزرگوں، جوانوں، آپ ان سے کس طرح پیش آئیں۔ خدا نے یہ سب چیزیں اس میں بیان کی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل گھروں میں اختلافات ہیں، اور یہ بائبل مقدس اور اس کی تعلیم کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ جب بائبل مقدس کھولیں تو گھر میں تربیت آتی ہے۔ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اور اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولے تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ اس پروگرام کے ذریعے ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں بائبل مقدس کھولیں۔ ہماری خواہش ہے کہ والدین بائبل کی تعلیم لیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ لہٰذا بائبل مقدس کھولیے اور احکامات کو دوبارہ پڑھیں۔ بائبل فرماتی ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ رسالة حب هدية يا رب إليك، وارسم لك تسبيح حكاية هفضل أغنيها يا مليك. بكتب لك أيام رسالة حب هدية يا رب إليك، وارسم لك تسبيح حكاية هفضل أغنيها يا مليك. وأنا مهما قدمت يا ربي هفضل دايما لك مديون. ده انت اتجسدت علشاني وشلت كل الهموم. وانا مهما قدمت يا ربي هفضل دايما لك مديون. ده انت اتجسدت علشاني وشلت كل الهموم. ده العمر منور بيك والخير يملى
يملى ويفيد، وسرور في القلب أكيد، أمطار البركة تزيد، ده العمر منور بيه، والخير يملى ويفيد، وسرور في القلب أكيد، أمطار البركة تزيد. يا كوكب الصبح العالي بعبد شخصك واسجد ليك، وبسبح اسمك يا غالي، دي النصرة مضمونة فيك. يا كوكب الصبح العالي بعبد شخصك واسجد ليك، وبسبح اسمك يا غالي، دي النصرة مضمونة فيك. يا واهب للزهرة تيجان، والعصفور دايما شبعان، كل أسرار الكون في ايديك، يهتف لك قلبي فرحان. يا واهب للزهرة تيجان، والعصفور دايما شبعان، كل أسرار الكون في ايديك، يهتف لك قلبي فرحان. يا مهوب أنا بخضع ليك، يا يسوع أنا حب إليك، يا رويني بغمر عينيك، كل كرامة ومجد إليك. يا مهوب أنا بخضع ليك، يا يسوع أنا حب إليك، يا رويني بغمر عينيك، كل كرامة ومجد إليك. زمن الغربة خلاص هيغيب، روحي هتتمتع وانا قربك، وانا شايف صورتك يا حبيبي. ايام معدودة وقبلك، زمن الغربة خلاص هيغيب، روحي هتتمتع وانا قربك، وانا شايف صورتك يا حبيبي. انا ضامن في سماك مكان، بيتك صار لي عنوان، توهبني اكليل وتيجان، واتهنى برب الاكوان. انا ضامن في سماك مكان، بيتك صار لي عنوان، توهبني اكليل وتيجان، واتهنى برب الاكوان. انا هفضل مستنيك، ده مجيئك ليا قريب، وعنيا تكون في عينيك، يا لفرحة قلبي بيك. انا هفضل مستنيك، ده مجيئك ليا قريب، وعنيا تكون في عينيك، يا لفرحة قلبي. وانا مهما قدمت يا ربي، هفضل دايما ليك مديون، ده انت اتجسدت علشاني، وشلت كل